काबिल सद एहतराम हाज़रीन मजलिस, मुहतरम मुकर्रम सामीन इकराम, हर किस्म की तारीफ़ात उस खालिक मालिक अर्ज़ व समावात के लिए और लाखों करोड़ों दरूद सलाम आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सूरतुन निसा की ये आयत नंबर 34 नंबर आयत है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, और इस आयत की ही रोशनी में हमारी आज की गुफ्तगू होगी। आज की गुफ्तगू का पस मंजर वो दो पेश आने वाले अहम वाक़यात हैं जिनको सोशल मीडिया पर आपने देख लिया होगा। एक तो एक खातून ज़हरा शाह के नाम से जो कि प्रेग्नेंट भी थी, और तशद्दुद के बाद ये जाहिर किया गया कि उस खातून ने खुदकुशी कर ली। बहुत से माहिरीन का ख्याल ये है कि ये खुदकुशी नहीं है बल्कि ये एक कत्ल है, एक मर्डर है जिसको खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। लेकिन अगर वो खुदकुशी भी हो तो उसके पीछे खामन की तरफ से औरत के ऊपर एक शदीद तशद्दुद की दास्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा वाकया आपको याद होगा कि आयशा जहांजेब नामी एक लेडी एंकर पर्सन है जिन्होंने एक न्यूज चैनल पर कुछ रोज कबल एक प्रोग्राम किया था। ये तस्वीर का एक रुख है जो मैं आपको कहूंगा कि इसको जहन में जरूर रखिएगा। हमारी गुफ्तगू इस पे नहीं होगी, लेकिन ये एक पहलू है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने प्रोग्राम में साहल अदीम और खलीलुर रहमान कमर जो कि एक मशहूर राइटर हैं, उनके तवस्सुस से ये बात कही साहिल अदीम ने कि 95% जो खवातीन हैं वो जाहिल हैं। इस पर एक खातून ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आप इस पर मुआफी मांगे। खलीलुर रहमान कमर साहब ने इस पर उसको शदीद डांटा कि आप प्रोग्राम से इसको बाहर कर दो। ये सारा एक पूरा सिनेरियो था। जो बात नोट करने की है वो क्या है कि कुछ देर के बाद पता चला कि ये सारा जो प्रोग्राम था ये प्री प्लान था, यानी ये एक ड्रामा था जो कि प्लान करके रचाया गया था, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। उसके कुछ दिनों के बाद ही वही एंकर पर्सन कि जिसके प्रोग्राम में ये वाकया होता है, उसी एंकर पर्सन की तस्वीर वायरल होती हैं जिसमें वो ये कहती है कि मुझे मेरे शोहर ने मारा पीटा है। अच्छा, अब हम बात तो इस पे करेंगे कि शोहर की औरत को मारना पीटना या ये जो तशद्दुद है, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, बात तो हम इस पे करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों वाकये हो सकता है कि जिस तरह पहला वाकया एक ड्रामा था, दूसरा वाकया भी एक प्री प्लान हो। हम कहते नहीं कि ये होगा, चांसेस हैं। अच्छा, इससे नताइज क्या हासिल होते हैं? इससे मुस्लिम मुआशरे में और पाकिस्तान में जो नताइज हासिल किए जाते हैं वो ये हैं कि औरत को मजलूम तरीन शो करवा के औरत की मजीद आजादी के लिए पाकिस्तान में तहरीक को खड़ा किया जाए और बिला आकर कोई ऐसा कानून पास करवा दिया जाए कि जिसमें औरत मजीद आजाद उसको कर दिया जाए। मजीद आजाद का जब हम लफ्ज बोलते हैं तो उससे मुराद यही होती है कि जिसको वो आजादी समझते हैं दरअसल वो एक मीठी कैद है जिसमें औरत को धंसाया जा रहा है। तो इस बात से ये बात ज़हननशीन रखें। मैं आपको अक्सर मिसालों से ये बात कहता रहता हूं कि मीडिया उसकी किसी भी बात पे आंखें बंद करके या जज्बाती होकर फौरी तौर पर यकीन करके रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए, जिसकी मिसाल मैंने आपके सामने रख दी। अब आइए बात करते हैं कि औरत के ऊपर तशद्दुद करना या औरत को मारना या मर्द को जो हाकमियत अल्लाह ने दी है, इसके अहकामात दीन इस्लाम के अंदर अल्लाह ने क्या बयान किए। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। मर्दों को अल्लाह ने कव्वाम बनाया है। अब कव्वाम का उर्दू तर्जमा आप किसी लिहाज से भी कर लें, आप उसको हाकिम कह लें, आप उसको सरपरस्त कह लें, आप उसको कुछ भी नाम दे लें, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब और खुलासा जो तर्जुमे का निकलेगा वो यही है कि जिस वक्त मर्द और औरत की शादी होती है तो एक खानदान का इदारा वजूद में आता है।
جب یہ خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے تو فطرتی صلاحیتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس ادارے کا سربراہ جس کو بنایا ہے وہ مرد ہے. دیکھیں نا، کوئی بھی ادارہ ہے اس کا ایک نہ ایک سربراہ تو ہمیں بنانا ہی ہوتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 2-3 سربراہ ہوں تو وہ تو نظام ہی نہیں چل سکے گا. اسی طرح گھریلو ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ مرد ہی ہے، اور مرد کو سربراہی ایسے ہی نہیں مل گئی، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرد کو سربراہی ہم نے اس لیے دی ہے کہ مرد کما کر اس گھر کی کفالت کرنے کا مکمل ذمہ دار ہے. یہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے. اب خرابی کہاں سے آئے گی؟ خرابی تب آئے گی جہاں پر مرد کو اللہ نے گھریلو امور میں ذمہ دار بنایا، سرپرست بنایا، اور اس کو کفالت کرنے کا جو ہے وہ شعبہ ایک اس کو سپرد کیا. اب خرابی یہ ہوگی کہ مرد اپنی ذمہ داری سے اگر پہلو تہی اختیار کر لے تو خرابی پیدا ہو گئی نا. یعنی مرد اگر کمانا چھوڑ دے اور مرد کہے کہ بھئی نہیں، میں تو اپنی بیوی کی ذمہ داری کفالت کی قبول نہیں کرتا، یہ خود ہی کمائے جس طرح مرضی کرے، تو پہلی خرابی مرد کی اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے میں خاندانی نظام خراب ہوگا. دوسری خرابی آ سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ مرد تو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، کماتا ہے، لاتا ہے، دیتا ہے، لیکن عورت مرد کی سرپرستی قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ جو خرابی ہے یہ آپ کو معاشرے میں تیزی سے پھیلتی ہوئی نظر آئے گی کہ عورت کیا کہتی ہے؟ عورت کہتی ہے کہ نہیں، میں چونکہ خود پڑھی لکھی ہوں اور میں خود کما سکتی ہوں، لہذا وہ جو مرد کو کمائی کی وجہ سے مجھ پہ سرپرستی دی گئی تھی، میں اس سرپرستی کو قبول کرتی ہی نہیں ہوں. اب جب عورت مرد کی سرپرستی کو قبول نہیں کرے گی تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ عورت کے ساتھ مقابلہ کرے گی، اور فطری تقاضوں کے تحت جب یہ مقابلہ ہوگا تو وہ گھر جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا، وہ گھر جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. ہاں، سوائے اس کے کہ اگر مرد پہلو تہی اختیار کرتا ہے تو عورت شدید صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر کو بچانے کے لیے ایک کٹھن ماحول میں زندگی گزار جائے تو یہ اس کی ثواب دید ہے. اگر عورت جو مرد کو سرپرست قبول نہیں کرتی تو یہ بھی ممکن ہے کہ مرد صبر کر جائے اور کہے کہ چلو اب گھر بچانا ہے، اولاد ہو گئی ہے، اور وہ شدید صبر کرتے ہوئے اپنی جو فطری اللہ نے اسے قوت دی ہے اس کو دبا کر وہ صبر کر جائے اور گھر چلا جائے. یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خوشگوار ماحول میں وہ گھر چل سکتا نہیں ہے کہ جو اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی اختیار کرے گا اور جو اللہ نے اس کے اوپر فرائض عائد کیے ہیں اس سے پہلو تہی اختیار کرے گا. اب آتے ہیں اگلے پیغام کی طرف، اور یہ پیغام بہت اہم ہے. پھر اللہ رب العزت نے عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نیکوکار عورتیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. اب چونکہ مرد سرپرست ہے تو اللہ رب العزت نے مرد کو یہ بات سمجھائی کہ وہ عورتیں تخافون نشوزہن، جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہے، جن کی طرف سے اپنی، اب نشوز کا ترجمہ جو ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، لیکن اس کو بھی آپ جتنا مرضی گھما پھرا لیں، ایٹ دی اینڈ نشوز کا جو معنی بنے گا وہ یہی بنے گا کہ وہ عورت جو اپنی کسی بھی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی وہ نافرمانی میں شامل ہوگی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں نشوز سے مراد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ عورت اگر بے حیائی کی طرف جائے تو پھر اگلے تین کام کرنے ہیں، فعظوہن واہجروہن فی المضاجع اور واضربوہن، پھر سمجھانا ہے، پھر بستر کرنا ہے، پھر مارنا ہے اگر وہ بے حیائی کرے. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک عورت بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتی لیکن وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر بالکل توجہ نہیں دیتی تو کیا آپ اس کو نافرمان نہیں کہہ سکتے؟ یعنی ایک عورت ہر وقت موبائل پہ لگی رہتی ہے، ہر وقت اپنی سہیلیوں سے باتیں کرتی رہتی، ہر وقت اپنی ماں اپنی بہن سے باتیں کرتی رہتی،
ہر وقت آن لائن شاپنگ کے اوپر لگی ہوئی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے اس کی اولاد بگڑ رہی ہے. خاوند گھر آتا ہے, اسے ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا, اس کو ٹائم پر اس کی چیزیں جو ہے جو عورت کے اوپر لازم ہے اس کی خدمت کی وہ نہیں ملتی, تو کیا خیال ہے آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں اس عورت کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نشوز میں آتی نہیں؟ ایسا نہیں ہے. کوئی بھی سینسیبل انسان اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ نشوز نہیں. تو نافرمانی ہر اس چیز کی کہ جو عورت کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی, تو اللہ رب العزت مرد کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اب تم نے کیا کرنا ہے, پہلا کام یہ کرنا ہے فَعِذُوهُنَّ. ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلا کام ہی چڑھائی کرنا کرتے ہیں, ہم پہلا کام ہی مار پیٹ کرنا شروع کرتے ہیں, ہم پہلا کام ہی تانے دینا شروع کرتے ہیں. جبکہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے مرد کو کہ اگر میں اس کا آسان ترجمہ کروں کہ تم نے بڑے ہی پیار اور اچھے انداز میں عورت کو سمجھانا ہے. یہ جو خطبہ جمعہ ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ واعظ ہے نا, فَعِذُوهُنَّ, ان کو واعظ کرنا ہے, یہ واعظ ہے نا. تو بتائیں کیا میں ڈنڈے لے کے آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہوں کہ منو میری گل نہیں تھی ایسی بھی تیسی؟ نہیں نا, دلائل کے ساتھ اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایسے ہی مرد کو اللہ رب العزت نے یہ تلقین کی ہے کہ عورت اگر نافرمان ہے تو اس کو الگ سے بٹھاؤ اور اس کو سمجھاؤ پیار سے کہ دیکھو پلیے لو کہ یہ ہمارا گھر ہے, اگر تم ایسے چلو گی تو کام خراب ہوگا. اچھا اگر وہ اس بات پہ بھی نہیں سمجھ رہی تو پھر کیا ہے؟ دوسرا کام, پھر تم نے دوسرا سٹیپ یہ لینا ہے کہ اپنا بستر اس سے الگ کر دینا ہے, یعنی اس سے کے ساتھ سونا چھوڑ دو, اس کے روم میں جانا چھوڑ دو, الگ سونا شروع کر دو. اور یہ عورت کے لیے, کسی بھی سمجھدار سینسیبل اور شعور رکھنے والی عورت کے لیے یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اس کا خامن جو ہے وہ اس سے بستر کو الگ کر دے. یہ چیز عورت کو بہت تکلیف دیتی. اب اگر تم نے یہ کام بھی کر لیا تو پھر تیسری سٹیج ہے کہ پھر شریعت تمہیں یہ اجازت دیتی ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ, پھر تم ان کو مار کر سمجھا سکتے ہو. اب مجھے ایک بات یہ بتائے کہ دین اسلام میں کبھی بھی آپ کسی ایک لفظ کو لے کر یا کسی ایک آیت کو لے کر اس پورے معاملے کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب بھی آپ نے کسی بھی معاملے کو سمجھنا ہے نا تو پورے کے پورے اس کے مطابق آیات اور احادیث کو کیلکولیٹ کریں گے, جمع کریں گے, پھر آپ اس کو سمجھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مرد کہے کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ بیوی کو مار سکتے ہو, لہذا ایسی کی تیسی میں ڈنڈا لے کے تیرے اوپر چڑھ گیا. اور بھائی جب دوسرے احکامات اللہ نے دیے ہیں ان کا کیا کرنا ہے وہ بھی ہم بیان کریں گے. کیا تو نے پہلے اس کو سمجھایا اچھے طریقے سے؟ کیا تو نے اس کے سے بستر الگ کر کے اس کو کیا؟ نہیں کیا. اچھا پھر مارنے کی جو نوبت آنی ہے اس کا بھی ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ وہ شریعت نے کہا. دوسری بات, یہ جو جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں نا ایسے, یعنی جس میں ابھی ہم نے زہرا شاہ کے مرڈر کا واقعہ ذکر کیا, یا اسی طرح نور مقدم کا اسلام آباد میں واقعہ پیش آیا تھا, یا اسی طرح یہ اب عائشہ جہاں زیب کا واقعہ پیش آیا, یہ سارے لوگ آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے قرآن پڑھ کے اپنی بیویوں پر تشدد کیا؟ کیوں جی؟ انہوں نے اس آیت کی روشنی میں تشدد کیا ہے. اور ان کو تو قرآن کا حرف بھی نہیں پتا. یہ عورتوں کے اوپر تشدد کی وجہ قرآن نہیں ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں لوگ اور قرآن کی وجہ سے تشدد کرتے ہیں. عورتوں پر تشدد کی وجہ قرآن مجید سے لا علمی ہے. عورتوں پر ظلم کی وجہ وہ صحیح دین سے لا علمی. اب وَضْرِبُوهُنَّ کہا ہے قرآن نے تو یہ تعدیباً ہے. یہ نقطہ بہت اہم ہے, سمجھنے والا ہے. یہ نقطہ اگر شوہروں کو سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی افراد ہیں وہ اگر کبھی یہ غلطی کی بھی ہے تو آئندہ کم از کم یہ غلطی نہیں کریں گے. یہ جو اب میں بات سمجھانے لگا ہوں یہ اگر سمجھ آ گئی کہ مارنے کا جو حکم اللہ رب العزت نے اجازت جو دی ہے یہ غصے کی مار نہیں ہے, یہ ادب کی مار ہے.
غصے کی اور انتقام کی مار تشدد میں بدل جاتی ہے، ادب کی مار تشدد میں نہیں بدلتی، یہ بات ذہن نشین رکھنا۔ پھر مارنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مطلقاً تلقین فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بات سارے نوٹ کر لیں، یہاں ٹیچرز بیٹھے ہیں، یہاں باپ بیٹھا ہے، یہاں مائیں بیٹھی ہیں، کسی کو بھی، باپ ہو، ماں ہو، ٹیچر ہو، چاہے دین کا استاد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی دوسرے فرد کو، بیوی ہو، بچہ ہو، کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو، چہرے پر مارنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اور بالخصوص چہرے کو اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ اس کا ادب ہے، یہ اس کا احترام۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارنے میں ہڈی کے اوپر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ کسی ایسی جگہ پر مارنا پڑ جائے، مار وہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے میں مار لو تو ہڈی دیکھو، تے بندہ ہڈیاں دیکھ رہا ہے، یہ وہ مار ہے جو ادب کے لیے ماری جاتی ہے، پورے سینس اور شعور کے ساتھ، پوری سینس اور شعور کے ساتھ، یہ وہ مار ہے، یہ وہ ہوائی مار نہیں ہے جو غصے میں بغیر دیکھے ماری جاتی، وہ تو الگ سے ہم اس پہ پورا ایک چیپٹر پڑھا چکے ہیں آپ کو کہ غصے کو کنٹرول کرنے کے تقریباً 10 یا 12 طریقے جو شریعت نے بتائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس طرف تو جانا ہی نہیں ہے ہم نے، اس طرف تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، تیسری، دوسرا ہڈی پہ نہیں مارنا، تیسری بات، اتنی زور سے مار نہیں ہونی چاہیے کہ جسم پر نشان چھوڑ جائے، جسم پر نشان پڑ جائے، ایسی مار نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں، آپ کی بیویاں بھی تھی، آپ کے ملازم بھی تھے، آپ کے غلام بھی تھے، آپ کے خادم بھی تھے، ساری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک کسی ایک بندے کو ایک ہلکا سا ایسے پیار سے بھی ایسے تھپڑ نہیں مارا، کبھی بھی ایک تھپڑ، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے کم کا کوئی لفظ میرے پاس نہیں ہے، وگرنہ وہ لفظ میں استعمال کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہلکی سی چوٹ بھی کبھی کسی غلام، ملازم یا اپنی بیوی کو نہیں لگائی۔ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس سارے سینیریو کو جو میں سمجھا ہوں نا، میں اپنی ناقص عقل کے مطابق ان تمام احادیث کو کیلکولیٹ کر کے، جمع کر کے جو میں سمجھا ہوں نا، تو میں اتنا سمجھا ہوں کہ اگر تعدیباً کبھی کسی کو مارنا ہو تو صرف اور صرف دین اسلام اتنی اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ یہاں پہ سر کے پیچھے ہلکا سا اس کو تھپڑ لگا لیں، بس یہی مجھے سمجھ آتی، وگرنہ اگر کسی خاتون کے کہیں اور جسم پہ ماریں گے، وہ زور سے لگ گیا، نشان کا ڈر ہے، ہڈی پہ آپ مار نہیں سکتے، چہرے پہ آپ مار نہیں سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم ادب سکھانے کے لیے کسی کو اس کی گردن کے اوپر ہلکا سا تھپڑ جو ہے وہ لگاتے ہیں، بس یہ ہے۔ یہ مار اگلے کو صرف اس کے اندر جو ایک اللہ رب العزت نے سیلف ریسپیکٹ رکھی ہے نا ہر انسان کے اندر، یہ اس سیلف ریسپیکٹ کو ٹچ کرنے کے لیے کہ وہ مجھے مارا، یہ وہ مار نہیں ہے جو کسی مجرم کا ریمانڈ لینے کے لیے، اس سے بات منوانے کے لیے ماری جاتی ہے کہ 10 کداں چوری کی تھی ایسی تھی تیسی، یہ ریمانڈ والی مار نہیں ہے۔ یہ مار کون سی ہے کہ اس کی سیلف ریسپیکٹ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹچ کیا جائے، اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا تار اس کے ہلائے جائیں کہ اس کو یہ احساس پیدا ہو کہ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مجھے جو ہے وہ مارنے تک بات نوبت پہنچتی۔ پھر اگلی بات اس سے بھی اہم ہے جو آیت نمبر 35 میں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر بیوی نہیں مان رہی، تم نے سارے کام کر لیے، سمجھا کے تھک گئے، تم کہتے ہو نہیں یہ نہیں ماننا، پھر تم نے بستر رکھ کیا نہیں مانا، تم نے ہلکی ملکی مار بھی ماری نہیں مانتی، اب شریعت کیا کہتی؟ اس کو ٹانگ لو؟ نہیں۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اب تم یہاں پر بے بس ہو گئے ہو، لہذا ایک سٹیپ پیچھے آؤ،
اب उन लोगों को बुलाओ जो तुम्हारे निकाह के गवाह थे, जिन्होंने रिश्ता करवाया था, वो तुम्हारे माँ बाप हो, वो उनके माँ बाप हो बेबी के, वो तुम्हारे दादा हो, उसके दादा हो, वो खानदान का कोई बड़ा बंदा हो। अब मामला उनके सामने पेश करो कि भाईजान मेरे वसों बाहर हो गई है, हुन तुसी समझा के देख लो। अब वो बैठेंगे और वो समझाएंगे, फिर क्या होगा, फइम्साकुम बिमारूफिन औ तस्रीहुम बिइहसान। फिर ये होगा कि अगर वो मुवाफकत होती देखेंगे तो दोनों में सुलह करवा देंगे, और अगर वो मुवाफकत नहीं होगी तो जुल्म और ज्यादती से बचते हुए इस मामले को यहां पर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन शरीयत ये नहीं कहती कि जुल्म और ज्यादती किसी के ऊपर होने पाए। अब आते हैं, ये सारा सिनेरियो, उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे कि घर के माहौल को और घर के हालात को किस तरह चलाना है। इसी तरह क्योंकि मर्द को सरबराह बनाया गया है, इसलिए इन सारी चीजों को उसने कंट्रोल करना है। अब बात आती है दूसरी तरफ, ये तो ठीक है औरतों का नशूज। अब अगर मर्द जो है वो बुरा है, अब अगर मर्द बुरा है तो औरत क्या करे? क्या औरत पहले वाज करे, फिर बिस्तर अलग करे? फिर मार तो वो सकती नहीं है, फिर वो मारे और फिर वो हाकिम के पास जाए। तो कुछ चीजें जो होती हैं वो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फितरी साख इंसान की रखी है, उसको मद्देनजर रख के ही की जाती। अब औरत अगर मर्द को मारेगी तो आप मुझे बताइए क्या मार सकती? वो चंद एक खवातीन के अलावा। तो ये मुमकिनात में से नहीं होता ना, जो फिजिकली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बनाया। अब अगर मर्द नाफरमान है तो औरत क्या करेगी? बिल्कुल, औरत भी पहला स्टेप यही उठाएगी कि वो पंदो नसाए करेगी, वो नसीहत करेगी। दूसरा स्टेप ही औरत ये उठा लेगी, क्योंकि अगर दूसरा स्टेप औरत ये नहीं उठाती ना तो फिर मर्द जो नाफरमान है उसकी तरफ से ये खदशा है कि वो औरत को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, कि जो नाफरमान है जब उसकी मजीद इंसल्ट होगी तो वो कोई नुकसान पहुंचाएगा, और औरत कमजोर है। फलिहाजा पहला स्टेप ही औरत को यह है कि वो समझाएगी, और सेकंड स्टेप पे औरत ये कर देगी कि वो अपने बड़ों को दरमियान में ले आएगी। अपने बड़ों से मुराद ये नहीं है कि अपने ही मां बाप, बल्कि अपने शोहर के मां बाप को भी वो बता सकती है। अगर औलाद बड़ी है तो औलाद को भी बता सकती है। अगर उसके अपने मां बाप बहन भाई हैं, कोई अच्छे तरीके से उनको इन्वॉल्व करके इस मामले को सुलह की तरफ लेके जा सकती है। ये घर के निजाम को चलाने के लिए शरीयत ने कुछ अहकामात दिए। अच्छा, अब देखें, जब आप इन पर अमल नहीं करते तो होता क्या है। अब हम सोसाइटी की कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं जो हमें मुआशरे में नजर आ रही है। इसमें इस सारे सिनेरियो में एक सूरत इस्तिस्नाई भी होती है, वो भी हम एंड पे डिस्कस करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि मुआशरे में तेजी से ये रुझान बढ़ रहा है कि हमारी माएं, बहनें, बेटियां जो हैं वो मोटरसाइकिल के ऊपर आपको मोटर बाइक चलाती हुई नजर आ रही, और दिल खून के आंसू होता है वल्लाह जब किसी ऐसी खातून को देखते हैं। और इतनी कुछ सेंस तो अल्लाह ने इंसान को या हमें कम अज कम दी है कि एक नजर देखने से यह जरूर पता चल जाता है कि ये शौकिया चला रही है या इसको कोई मजबूरी बाहर खींच लाई है। अब मजबूरी वाली खवातीन ज्यादा आपको नजर आती हैं जो मोटर बाइक के ऊपर है। ये क्यों है? एक बात इस पे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2, ये सारी जो हमारी पिछली गुफ्तगू है ये मुआशरे की इस खराबी को पॉइंट आउट करेगी कि क्या हम मुजरिम हैं या नहीं हैं। नंबर 2, हमारी मुसलमानों की बाहया बच्चियां आपको ऐसी जॉब्स के ऊपर नजर आएंगी जो जॉब्स उनके करने की नहीं है। दिल गवाही देता है कि इस बच्ची को यहां पे नहीं होना चाहिए था। दिल रोता है कि काश कि मैं कुछ कर सकता, ये बच्ची यहां पे क्यों है, इसको यहां नहीं होना चाहिए था। जिसमें से एक आप देख सकते, बहुत सी मिसालें हो सकती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल कि जो बस सर्विसेज के अंदर बच्चियां जो है वो सर्विंग करती हैं। आप मुझे बताइए कितनी तकलीफ दे जॉब है ये एक बच्ची के लिए। और आपको शायद अंदाजा नहीं है कि इस तरह की जॉब्स पे जब खवातीन को रखा जाता है तो उनका इंटरव्यू कितना हया बाख्ता होता है, उसका भी आपको अंदाजा नहीं है। यानी वो इंटरव्यू के अंदर जिन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है ना, वो एक मुसलमान की गैरत गवारा नहीं करती कि इन चीजों को जो है वो डिस्कस भी किया जाए, जिन चीजों को मद्देनजर रख के एक बच्ची जो है उसको बस के अंदर लोगों को चिप्सें और बोतलें पकड़ाने के लिए रखा जाता है। ऐसा क्यों है
क्या आपने सोचा? ऐसा इसलिए है कि हमने सूरत النساء की इस आयत नंबर 34 और 35 को नहीं समझा है। मिसाल के तौर पे ऐसी बच्चियां बाहर कब आती हैं? नंबर 1, जब मर्द चाहे वो खामद हो या वो बाप हो, जब मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो औरत मजबूर हो जाती है कमाने के लिए, और जब वो कमाने के लिए मजबूर होती है तो फिर उसे मोटरसाइकिल भी चलाना पड़ता है, फिर उसे बसों में धक्के भी खाने पड़ते हैं। नंबर 2, पहला कसूर मर्द का है। मुआशरे में ऐसे बहुत से मर्द हैं जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। और याद रखना, जिम्मेदारी सिर्फ मुआशी नहीं होती। हमारे पास, मेरे पास ऐसे बीसियों केस आज भी इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद हैं जिनमें अब बल्कि जो अमीर तबका है ना, जिनको माल अल्लाह ने दिया है, उनमें मर्द को माली जिम्मेदारी से पहलू तही के मसाइल नहीं है, क्योंकि माल तो वापर है। मसला क्या है? मसला यह है, खातून कहती हैं कि मेरा खामन माल तो देता है मगर मुझे और मेरे बच्चों को वक्त नहीं देता है, हमारे साथ वक्त नहीं गुजारता, हमारी सरपरस्ती नहीं करता, हमें तवज्जो नहीं देता। किसको तवज्जो देता है? तवज्जो देता है मोबाइल फोन को, तवज्जो देता है उन गर्ल्स को जिनको फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर दोस्त बनाया हुआ है, और इस दोस्ती के अंदर वीडियो कॉल के जो नताइज आपने देखे हैं, बल्कि मैं ये हैरान हो गया ये बात सुनकर, पता नहीं सच है कि नहीं, लेकिन कुछ दिल कहता है कि सच भी होगी। पाकिस्तान की 29% बच्चियां जो हैं वो किसी ना किसी बॉयफ्रेंड के रिलेशन के अंदर है। वो शादीशुदा भी हो सकती हैं और गैर शादीशुदा भी हो सकती हैं, और सिर्फ रिलेशन में नहीं है, बल्कि ये वो हैं 29% जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे बातें करती रहीं और वीडियो कॉल रिकॉर्ड हो गई और बाद में उनको ब्लैकमेल करके उनसे और भयानक काम करवाए गए। ये वो लोग हैं। अब मुझे बताएं, जब मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, अव्वल वो माल नहीं कमाएगा तो औरत कहां जाए? नंबर 2, माल तो दे रहा है लेकिन बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं कर रहा, बेरा रवि का शिकार है, औरत कहां जाए? किसको अपना दुख सुनाए? तो पहली खराबी जो मुआशरे में हमें नजर आई है, उसमें सबसे पहला जिम्मेदार जिसे मैं समझता हूं वो बजाते खुद मर्द है, जिसने अपनी जिम्मेदारी को जो अल्लाह ने उसे सौंपी थी उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। अच्छा, दूसरी सूरत, औरत खुद भी जिम्मेदार है। बहुत सी खवातीन ऐसी भी हैं जो मर्द की सरपरस्ती कबूल करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि वो कहती हैं कि हम अपने आप को घर की चार दीवारी में कैद समझती हैं, फलिहाजा हमें आजादी चाहिए। जब मर्द कहता है कि अगर मेरा पैसा तुमने इस्तेमाल करना है, मैं तुम्हारा जिम्मेदार हूं, तो फिर मेरे घर को तवज्जो दो, वो कहती है हम ये नहीं करती, तो फिर मर्द कहता है ठीक है फिर तुम आजाद। फिर वो अपना कमाने के लिए बाहर निकलती हैं। दूसरी मुजरिम ये खवातीन है इस मुआशरे में जिन्होंने खानदानी निजाम की धज्जियां उड़ाई हैं, जो मर्द की हाकमियत और सरपरस्ती में खुद को कबूल नहीं करती। जबकि अल्लाह ने तो औरत को उसकी अपनी जात के लिए भी कमाई से आजाद किया है। देखें, इंसान एक ही काम कर सकता है, यह बात अंडरस्टूड है। आप मर्द है ना, तजर्बा करके देख लें, औलाद की तरबियत और घरदारी इतना अहम काम है कि यह मुमकिन नहीं है कि एक इंसान, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, कि वो कमाए भी और घर भी संभाल ले और औलाद की तरबियत करे, यह मुमकिन नहीं है। अगर कोई कहता है मुमकिन है तो उसको कहो कि मगरिब का हाल देख ले, जहां उन्होंने औरतों को कमाने के लिए बाहर निकलवाया था, वहां पे उनकी औलादों की बेरा रवि देख लो, फिर हमसे बात करना कि वहां वो लोग क्या हाल है। तो सिंपल सी बात है, हमारा निजाम इस शरीयत क्या कहता है औरत को कि भाई तुम्हारे ऊपर हमने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मुआशरे की इस्लाह की। तुम अगर कमाने के लिए निकलोगी तो ये कौन करेगा?
لہذا تم کماؤ نا, کمانے کے لیے ہم مرد کو کہتے ہیں وہ تمہیں دے, اور تم اولاد کی تربیت اور گھرداری کا کام کرو, تمہاری زندگی بھی پرسکون اور مرد کی بھی پرسکون. دوسرا فیکٹر اس بہراروی کا کیا ہے کہ عورت مرد کی سرپرستی قبول کرنے سے انکار کرتے. دو فیکٹر اور ہیں, وہ ہیں استثنائی صورت میں. تیسرے نمبر پہ ذمہ دار ہوتی ہے ریاست. تیسرے نمبر پر ذمہ دار ہوتی ہے ریاست, کیونکہ ان دو کیسز کے علاوہ کچھ مجبوریاں بھی انسان کو آڑے آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ مرد بھی ذمہ دار ہے, جیسا کہ ہم نے پہلا کہا مرد بھی غیر ذمہ دار نہیں, ذمہ دار ہے. نمبر دو, عورت بھی مرد کی سرپرستی قبول کر رہی ہے. اس کے باوجود اللہ کا نظام ہے, حکمت ہے, مرد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے, عورت بیوہ ہو جاتی ہے. عورت بیوہ ہو جاتی ہے, مرد فوت ہو جاتا ہے, بچے یتیم ہو جاتے ہیں. ماں باپ دونوں فوت ہو جاتے ہیں, بچے یتیم ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں وہ ان کی کفالت کیسے ہوگی؟ مجبوری آ گئی نا, انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی, مجبوری آ گئی. اب وہ کمانے کے لیے نکلے گی کہ نہیں نکلے گی وہ عورت؟ اب وہ بچے جو یتیم ہیں, وہ اگر بچیاں ہیں تو وہ کمانے کے لیے چھوٹی عمر میں نکلیں گی کہ نہیں نکلیں گی؟ اب یہاں ذمہ دار کون ہے؟ تیسرے نمبر پر ذمہ دار ہے ریاست, جو مجبور لوگوں کی کفالت کا انتظام نہیں کرتی. اور ہمارے وطن عزیز پاکستان میں ریاست مجرم ہے ان بیوہ خواتین کی اور ان یتیم بچوں کی, جو بیچاری مجبوری کی وجہ سے معاشرے کے دھکے کھا رہے ہیں. ریاست ان کی مجرم ہے. چوتھے نمبر پر ذمہ دار کون ہے اس معاشرتی بگاڑ کا اور اس خاندانی نظام کے بگاڑ کا, جو اپنے ساتھ مغرب جیسی بد تہذیبی لا رہا ہے, جو اپنے ساتھ مغرب جیسا زنا لا رہا ہے, جو اپنے ساتھ انتہائی بھیانک اور درندگی والا نظام لے کے آ رہا ہے. جس نے اس کے بھیانک نتائج دیکھنے ہو وہ مغرب کے معاشرے کو دیکھ سکتا ہے. وہاں آپ اپنے سگی بیٹی کو گناہ کرنے سے روک نہیں سکتے, وہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ چاہے گناہ کرے. چوتھے نمبر پر یہ بات میری اگر آپ کے دل کے تاروں کو چھیڑ سکے تو میں کہوں گا کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ شاید کہ وہ کچھ کر سکیں. یہ چوتھے نمبر والی جو بات ہے یہ ذمہ دار ٹھہراتی ہے, مجرم ٹھہراتی ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے بے تحاشا مال سے نوازا ہے, جن کے پاس ان کے اپنے خاندانی اپنی فیملی کے اخراجات سے بڑھ کر مال ہے. وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ اپنی زکات, اپنے صدقات اور اپنے مال میں سے ایسے ادارے قائم کریں, ایسا نظام لے کے آئیں جو معاشرے میں ان مجبور لوگوں کو, جو بیچارے مجبوری کی وجہ سے موٹر سائیکل پر خاتون بیٹھی ہے یا جو بیچاری یتیم بچی کسی بس میں مجبوری کی وجہ سے سروس کر رہی ہے, یہ امراء کا طبقہ ذمہ دار ہے کہ اللہ نے ان کے مالوں میں غرباء کا حق رکھا ہے. وہ اس طرح کے معاملات میں ٹرسٹ قائم کریں, وہ علاج معالجے کے لیے سہولیات فراہم کریں. اللہ نے یہ بہت بڑی آزمائش رکھی ہے. میں اس کو چند ایک مثالوں سے آپ کے سامنے ڈیفائن کر دیتا ہوں. مثال, حکمت اللہ جانتا ہے, میں آپ ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن انسان تھوڑی سی سٹرگل کر کے بات کو سمجھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں ایک طرف ایک ایگزامپل لیتے ہیں. ایک طرف ایک باپ فوت ہوا, بچے یتیم ہوئے, عورت بیوہ ہوئی, کوئی جائیداد نہیں تھی, کوئی پرسان حال نہیں, کوئی کمانے والا نہیں. دوسری طرف یہ غریب ہیں, بیوہ ہو گئی, یتیم ہو گئی, غریب ہے. دوسری طرف ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس بے تحاشا مال ہے لیکن اس کی اولاد نہیں ہے. کہ نہیں دنیا میں ایسی مثالیں مجھے بتائیے؟
میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایسے بہت سے لوگوں کو جو شدید مالدار ہیں, ایکسٹرا آرڈنری مال ہے, پتہ نہیں لگتا خرچ کہاں کریں, ایوی رینوویشن گھر کی کروا لیتے ہیں, 50-60 لاکھ روپیہ 6 مہینے بعد ایوی لگوا دیتے, کیوں؟ پیسے کتنے لائیے. اب مجھے بتائیے, وہ جو قدرت اللہ نے جو نظام چلایا ہے نا, اصل میں اس نے ان دونوں کو کنیکٹ کیا. یہ کنیکشن ہم سمجھ نہیں سکے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ کے ساتھ شادی کی, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیواؤں کی کفالت کی اور یتیموں کی کفالت کو جنت میں اپنا ساتھ لیا نا, وہ یہ کنیکشن ہے. اب ہمیں اسلامی نظام کہتا ہے کہ اے وہ بندے, تیرے پاس اگر اولاد نہیں ہے اور مال بے تحاشا ہے تو مت سمجھ کہ اللہ نے تجھے یہ بغیر کسی حکمت کے ایویں ہی چھوڑ دیا. نہیں, اللہ تجھے یہ کہتا ہے کہ تو اب اس طرف آ جا, اب تو یتیموں کی کفالت کی طرف آ, اب تو بیواؤں کی کفالت کی طرف آ. وہ عورتیں, اور یہ بات بھی کر ہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس پہ جمعہ بھی پڑھا رکھا ہے, کہ اسی طرح وہ بہت سے مرد کہ جن کے پاس ایکسٹرا مال ہے اور انہیں شادی کی ضرورت بھی ہے, اور ادھر یہ بیوہ ہے, ادھر یہ مطلقہ ہے. اب اللہ کیا کہتے ہیں, تم یہ جو 4 شادیوں کی میں نے اجازت دی ہے, تم اس چیز کو بیلنس کرو گے. یہ جو معاشرے میں ان بیلنس ہوتا ہے نا کام, کسی کے فوت ہونے سے, کسی کے حادثے ہونے سے, کسی کے کچھ, اس کو کون بیلنس کرے گا؟ اس کو یہ چیزیں بیلنس کریں گی جن کے پاس ایکسٹرا آرڈنری ہے. تو مجھے بتائیے, ہم میں سے ہر شخص ایک امتحان سے گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا؟ کہنے کو ہم بڑے مطمئن ہیں کہ بس ٹھیک ہے, بڑی اچھی ایک پرفیکٹ سی لائف گزر رہی ہے, میں روزانہ کام پہ جاتا ہوں, لاکھوں روپے کماتا ہوں, آتا ہوں, اور کوئی مجھے فکر فاقہ نہیں ہے. یہ پتا تو اس دن چلے گا نا کہ جس دن اللہ کہے گا کہ تجھے جو لاکھوں اربوں دیے تھے, میں نے قرآن میں کہا تھا کہ ان میں غربا کا, مساکین کا, بیوہ کا, وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, یہ میں نے کہا تھا کہ اس میں رکھا ہے میں نے حق, تو نے وہ حق ادا ہی نہیں کیا. تو یہ 4 فیکٹر مجھے جو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ آ سکے ہیں, جس کی وجہ, اور ان 4 میں ہم پہلو تہی کا شکار, ان 4 فیکٹرز میں ہم ایک بھی کام پورا نہیں کر رہے. ان 4 فیکٹرز کی وجہ سے ہمارا یہ معاشرہ بگاڑ کا شکار, اور جس کی وجہ سے عورتوں کے اوپر تشدد کے واقعات, عورتوں کی بہرا روی کے واقعات, عورتوں کو معاشرے کے اندر فیلڈ میں لانے کے واقعات پیش آ رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی امت مسلمہ کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. اپنی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے رکھ دوں. سب سے پہلے ہم نے اس موضوع کا انتخاب حالیہ دنوں میں پیش آنے والے 2 واقعات, زہرا شاہ کی خودکشی مرڈر اور عائشہ جہاں زیب کے اوپر اس کے شوہر کے تشدد, اور ساحل ادیم کا عورتوں کو جاہل کہنے کے تناظر میں ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا. پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رکھا کہ دماغ میں ایک کھڑکی ہمیشہ یہ کھلی رکھنا کہ اس طرح کے واقعات سے میڈیا جو ہے وہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کریٹ کرتا ہے اور اپنے عزائم کو حاصل کیا جاتا ہے. یہ ممکن ہے کہ عورت کو مظلوم شو کروا کے پاکستان میں مزید عورت کی بے راہ روی کے لیے اقدامات کو آسان بنایا جائے. دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کے تناظر میں یہ بات رکھی کہ الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مرد کو خاندانی نظام میں شادی کے بعد مرد کو سرپرست مقرر کیا ہے اور اس کے اوپر بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری عائد کی ہے. نمبر 3 آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ کیونکہ مرد سرپرست ہے, کماتا ہے اور کما کے اپنے خاندان کو چلاتا ہے, تو اللہ رب العزت نے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی مرد کو نگران مقرر کیا اور کہا کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں سے نافرمانی یعنی اپنی ذمہ داری سے بیوی جو ہے پہلو تہی کرے تو تم پہلے اس کو سمجھاؤ گے, پھر اس سے بستر الگ کرو گے, پھر تم اس کو مارنے کی بھی تمہیں ہلکی پھلکی اجازت ہے. مار کیسی ہونی چاہیے اس کی مکمل وضاحت ہم نے اپنی گفتگو میں کر دی. اور آخری سٹیپ یہ ہے کہ حکم من اہلہ, کہ ایک ادھر سے حاکم
منصف بڑے لوگ اور ایک ادھر سے عورت کی طرف سے بڑے لوگ کو مقرر کر کے فیصلہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سر انجام پائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ معاشرے کے اندر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تیزی سے بڑھتا ہوا رجحان خواتین کا جو فیلڈ میں آنا، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی کیسے سالو کیا جا سکتا ہے۔ اس میں نے بنیادی بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ نمبر 1، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا کسی بھی طرح کی، مالی یا دیگر، تو اس کی ذمہ داری پوری نہ کرنے کی وجہ سے عورت بیچاری باہر آتی ہے۔ نمبر 2، ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت مرد کی سرپرستی قبول نہیں کرتی، وہ از خود فیلڈ میں آنا چاہتی ہے، وہ اسی کو اپنی آزادی سمجھتی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ تمہارا گھر میں قرار پکڑنا ہی معاشرے کی فلاح کے لیے بہتر ہے، حتیٰ کہ تمہیں تو نماز بھی باجماعت کا اللہ حکم نہیں دیتا، وہ بھی تم اپنے گھر میں پڑھو۔ تو دوسری بات کہ عورت کے باہر آنے کی اور اس بے راہ روی کی، ظاہر ہے جب باہر آتی ہے فیلڈ میں تو پھر خرابیاں پھیلتی ہیں، تو وہ وجہ ہے عورت کا مرد کی سرپرستی کو قبول نہ کرنا بلکہ مقابلے میں اس کے آ جانا۔ نمبر 3، مجبوریاں بھی انسانوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہم نے تیسرے نمبر پر ریاست کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ اس طرح کے مجبور لوگ جو بیوہ، یتیم اور دیگر مجبوریاں جو انسان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو پراپر وسائل مہیا نہ کرنا ریاست اس میں ذمہ دار ٹھہرتی۔ چوتھے نمبر پر وہ امراء جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، وہ ذمہ دار ٹھہرتے ہیں کہ وہ اپنے مال سے ایسے اقدامات نہ کر سکیں جو ان مجبور حال لوگوں کی کفالت یا ان کو ان کے زندگی کے امور میں معاونت کرنے کے لیے کچھ اقدامات نہ کر سکیں، تو یہ امراء ذمہ دار ہیں۔ آخر میں ایک مثال آپ کو دی کہ سسٹم اللہ نے ایسا چلایا ہے کہ اگر ایک طرف ایک بیوہ ہوتی ہے اور بچے یتیم ہوتے ہیں، تو وہ بندہ جس کو اللہ نے ایکسٹرا مال دیا ہے اور اس کو اللہ نے بے اولاد رکھا ہے، یا اولاد ہے بھی لیکن ایکسٹرا مال دیا ہے، اس کو ضرورت بھی ہے شادی کی، اب وہ بندہ ذمہ دار ٹھہرتا ہے کہ وہ اپنا پلڑا اس طرف گرائے اور اپنے مال سے ان لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری لے۔ ایسے اگر معاشرہ تشکیل پاتا چلا جائے تو یہ وہی معاشرہ ہے جو مدینہ کی ریاست میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔